अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे बदकिस्मत दिन हैं और उन्हीं बदकिस्मत दिनों में एक दिन है 20 सितंबर 1996 का। ये वो दिन था जिस दिन उस वक़्त की मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि इसको 27 साल हो गए हैं और 27 साल पहले जो आज की हमारी यूथ है, इनमें से बहुत सारे लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे और जो पैदा हुए थे वो बहुत छोटे थे, तो उन्हें इस वाक़या के बारे में अच्छी तरह से मालूम नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में ये वाक़या तब दोबारा से लोगों की नज़र में आया जब 2023 में इमरान खान ने यह बयान दिया कि पुलिस की तरफ से मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और मुझे वैसे ही कत्ल कर दिया जाएगा जैसे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस की तरफ से कराची में कत्ल किया गया। हमारे लोगों को यहाँ मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तज़ा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है। तो ये जैसे मैंने बताया कि यूथ को सही तरह से इस वाक़या के बारे में पहले इतना मालूम नहीं था, लेकिन ये वाक़या दोबारा से लोगों के जहन में आया। तो आज हम इस वाक़या को देखते हैं कि ये कैसे हुआ कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस की तरफ से कत्ल किया गया। तो इस वाक़या को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1977 में। 1977 में जब उस वक़्त के हमारे पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने हमारे उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्ट दिया और उनका तख्ता उल्टने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक केस में गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तकरीबन 2 साल तक वो जेल में रहे और 1979 में मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में ही एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए, एक अदालती हुक्म के ज़रिए जो भुट्टो थे उनको फांसी दे दी गई। भुट्टो उस वक़्त के बहुत पॉपुलर लीडर थे, तो साफ ज़ाहिर है जब एक पॉपुलर लीडर को एक केस का बहाना बना के फांसी दी गई तो लोगों में बहुत गमो गुस्सा था और उसी गमो गुस्सों का नतीजा थी एक मुसल्ला तंजीम जिसका नाम था अल ज़ुल्फ़िकार। अल ज़ुल्फ़िकार ऐसी तंजीम थी जिन्होंने मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने अपनी मुसल्ला कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद। 1981 में अल ज़ुल्फ़िकार ने 2 बड़े जो है वो मुसल्ला काम किए, 2 उन्होंने बड़े मुसल्ला वाक़यात सर अंजाम दिए। एक तो उन्होंने PIA का एक जहाज़ था जो कि हाईजैक कर लिया और उसे हाईजैक करने के बाद वो काबुल ले गए अफगानिस्तान में और रनवे पे ही जो एक मुसाफिर थे उस जहाज़ में मेजर तारक रहीम, उनको गोली मार के वहीं रनवे पे ही फेंक दिया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के सामने अपने मुतालबात रखे। उन मुतालबात में जो बड़े मुतालबात थे वो थे 50 लोगों की रिहाई। अल ज़ुल्फ़िकार के ऐसे 50 लोग जो कि हुकूमत ने पकड़ रखे थे, हाई जैकर्स ने जो कि अल ज़ुल्फ़िकार के ही मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हमारे आप इन 50 मेंबर्स को छोड़ेंगे तो हम इस जहाज़ के जो मुसाफिर हैं उनको हम आज़ाद करेंगे और PIA के जहाज़ को भी आज़ाद करेंगे, नहीं तो हम एक एक करके इनका मर्डर कर देंगे। तो ये भी उस वक्त काफ़ी ड्रामाई वाक़या था। काफ़ी दिन हुकूमत और हाई जैकर्स में बातचीत चलती रही और बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने वो जो अल ज़ुल्फ़िकार के बंदे थे उनको रिहा कर दिया। फिर 1981 में ही जो चौधरी शुजाअत हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन के वालिद थे और उस वक़्त के मशहूर सियासतदान थे चौधरी ज़हूर इलाही, वो लाहौर में जा रहे थे और उन्हें गोलियां मार के उनका कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली अल ज़ुल्फ़िकार ने। ये सारा कुछ हुआ 1981 में। उसके बाद ये वक्त गुजरता गया और 1988 आ गया जब उस वक़्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उनका तियारा क्रैश कर गया और उनकी डेथ के बाद एक दोबारा से जो पॉलिटिकल खला पैदा हुआ उसको पूरा करने के लिए इलेक्शन कराया गया 1988 में। बेनज़ीर भुट्टो ने मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार नहीं किया था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद वो पाकिस्तान की पहली, बल्कि शायद मुस्लिम वर्ल्ड की पहली जो खातून प्राइम मिनिस्टर थी वो मुंतखब हुई। 1988 में जब उनकी हुकूमत आ गई तो उसके बाद जो है वो 3 साल बाद बल्कि 5 साल बाद 1993 में जो उनके भाई थे
میر مرزا بھٹو جن کو الذوالفقار کے ساتھ ہی اٹیچ کیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو الذوالفقار لوگ تنظیم چلا رہے ہیں ان کے مرزا بھٹو سے رابطے ہیں, کیونکہ مرزا بھٹو اس سارے دور میں ملک سے باہر تھے. تو 1993 میں مرزا بھٹو واپس آ گئے پاکستان. جب وہ پاکستان آئے تو ان کے خلاف پہلے سے بہت سارے مقدمات درج تھے اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھا ویسے ہی ان کو اریسٹ کر لیا گیا 1993 میں. لیکن اس کے بعد عدالت میں کیس چلا اور مرزا بھٹو کو بیل مل گئی اور وہ بیل پہ باہر آ گئے. اب جب وہ بیل پہ باہر آئے تو اس وقت پیپلز پارٹی میں دو نظریات تھے. ایک تو ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو نے جو پرچی والا راستہ اختیار کیا ہے, جمہوریت کے ذریعے تبدیلی والا, یہ راستہ بہتر راستہ ہے. لیکن دوسرے لوگ وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اس لیے اقتدار میں آ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. اور وہ لوگ پاکستان کے فوج کے بہت سارے افسروں کو ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل سمجھتے تھے, ایسی سوچ رکھنے والے لوگ. اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو نے سمجھوتا کر لیا ہے, انہوں نے ساتھ دیا میر مرزا بھٹو کا. اور میر مرزا بھٹو نے بیل ملنے کے بعد اپنی ایک الگ سے پارٹی بنائی شہید بھٹو کے نام سے. اور 1993 میں جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے سندھ کے, انہوں نے وہ الیکشن لڑا اور الیکشن بھی جیت گئے. اب الیکشن جیتنے کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ دو سوچیں تھیں, ایک بے نظیر بھٹو کو جو سپورٹ کرتے تھے اور ایک جو مرزا بھٹو کو سپورٹ کرتے تھے. تو میر مرزا بھٹو کے لوگوں پہ پہلے ہی الذوالفقار کے لوگ بھی کچھ ان کے ساتھ اٹیچ تھے, ان پہ بہت سارے کیسز تھے, تو ان کو بعض اوقات پکڑا جاتا تھا کسی کیس میں. اور مرزا بھٹو کا ایک جو خوف و دبدبا تھا وہ تو بہرحال تھا, اور وہ کئی بار ایسے بھی ہوا کہ ان کو چھڑانے کے لیے تھانے میں چلے گئے اور ایک سچویشن کریٹ. مرزا بھٹو اس وقت بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو اور اس پیپلز پارٹی کو جسے بے نظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی اپنی تقریروں کے ذریعے مسلسل چیلنج کر رہے تھے. اور میں آپ کو کچھ ان کے کلپ سناتا ہوں, آپ ان کی چند تقاریر سنیں کہ وہ کیسے گورنمنٹ پر تنقید کر رہے تھے. ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ سرکاری پیپلز پارٹی والے کتنے بے غیرت ہیں. عید واضح کے دور میں MRT کے بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے لوگ. ادھر بیٹھے ہوں گے سرمایہ دار, ادھر مزدور, ادھر ہوگا تیر یزید کی تیر, ادھر ذوالفقار علی. کوئی تو پارٹی نہیں ہے. جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے خواتینوں نے آ کے ہمارے جلسوں کے سامنے کہا نہ میر نہ پیر, بے نظیر, توبہ کرو, بھی توبہ کرو. تو شعیب سڈل کے مطابق اب یہاں پہ میں آپ کو جو اس وقت کراچی پولیس کے سربراہ تھے شعیب سڈل, ان کا موقف دے رہا ہوں. ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد تھا, جس دن کراچی پولیس نے مرزا بھٹو کے قافلے کو روکا تھا اس دن ہمارا مقصد تھا ان کو ڈس آرم کرنا, اور یہ ہم پہلے سے ایک پروسیس چل رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب مرزا بھٹو پھرتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سارے مسلح گارڈز ہوتے تھے, تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کا اسلحہ چیک کر لیں کہ کیا یہ لائسنسڈ ہے یا نہیں لائسنسڈ ہے, اور ان کے ساتھ جو اسلحہ لے کے پھرنے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیں, کیونکہ کراچی پولیس کا جو مورائل ہے وہ کافی ڈاؤن تھا. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ اس طرح کے واقعات تھے کہ اگر کسی مرزا بھٹو کے ساتھی کو پکڑا جاتا تھا تو وہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنے ان گارڈز کے ساتھ بعض اوقات تھانے میں چلے جاتے تھے. تو انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ جناب مرزا بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے, اور اس آرڈر کو انہوں نے ڈسکس کیا تب کے جو سی ایم تھے سندھ کے سید عبداللہ علی شاہ. سید عبداللہ علی شاہ ایسے سی ایم ہیں کہ جن کے اب بیٹے بھی سی ایم ہیں, اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے سالوں بعد 1996 میں جو سید عبداللہ شاہ تھے 2023 آ گیا ہے, اب بھی ان کو ان کے بیٹے سید مراد علی شاہ ہی ملے ہیں کہ ان کو سی ایم بنایا ہے, اور ان کو کوئی بندہ نہیں ملا. ایک سی ایم کا بیٹا ہی سی ایم بن سکا ہے, اور کوئی ورکر نہیں ایسا تھا کہ جس کو یہ سی ایم بنا دیتے. بہرحال ہم بیک اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو سید عبداللہ شاہ سے جب انہوں نے بات کی, شعیب سڈل نے جو کراچی پولیس کے سربراہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بے نظیر بھٹو جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بھائی ہیں, تو آپ بہتر ہیں کہ انہی سے پرمیشن لیں. پھر شعیب سڈل کہتے ہیں کہ میں نے بے نظیر بھٹو جو پرائم منسٹر تھی ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ابھی ان کو گرفتار نہ کریں, کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ میرا بھائی ہے, اور وہ کیونکہ پولیٹیکلی میرے مخالف ہے تو میں نے پولیٹیکل اسے وکٹمائز کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے. شعیب سڈل کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں 2-3 دن بعد کراچی آتی ہوں تو پھر دیکھیں گے. تو اس کے بعد شعیب سڈل نے اپنا جو آرڈر تھا وہ اتنا آلٹر کر دیا کہ جو مرزا بھٹو کے ساتھی ہیں وہ جب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, مرزا بھٹو کو اپنے گھر میں چھوڑنے کے بعد 70 کلفٹن میں, 70 کلفٹن اس گھر کا نام ہے جس میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور پھر مرزا بھٹو رہائش پذیر تھے.
تو وہ شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو تو ابھی گرفتار کر لیا جائے، لیکن یہ جو میر مرزا بھٹو ہیں انہیں ابھی گرفتار نہ کیا جائے. اور یہ آرڈر دیا انہوں نے جو کراچی ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی تھے واجد دورانی ان کو. لیکن پھر شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے میں واک پہ گیا ہوا تھا تو مجھے پیچھے سے کالز آئیں. اب وہ والا دن آ رہا ہے 20 سپٹمبر 1996. یہ سارا میں نے آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیا. اس کے بعد اب یہ وہ دن آ گیا جو میں نے بدقسمت دن کا 20 سپٹمبر 1996 جس دن یہ واقعہ ہوا. تو واقعہ کو شعیب سیٹل یوں بیان کرتے ہیں کہ میں واک پہ گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا اپنے آفس جو میری رہائش گاہ بھی تھی تو مجھے ایک کال، تو میرے آپریٹر نے بتایا کہ جناب آپ کو یہ کالز آئی ہیں، اور ان میں سے ایک کال تھی جنرل نصیر اللہ بابر کی. جنرل نصیر اللہ بابر اس وقت پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تھے. تو کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے کیونکہ انٹیریئر منسٹر کو کال کی کہ کوئی شاید ایمرجنسی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ دھماکے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، تو مجھے اس کی ڈیٹیلز بھیجو، میں نے جو ہے نا وہ اسمبلی میں بیان دینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دھماکے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوئے تھے کراچی کے، تو میں نے واجد دورانی کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ مجھے وہ ڈیٹیل بھیجو دھماکوں کی، اور ساتھ ہی میں نے ایسے ہی پوچھ لیا بائی دا وے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ میں یہاں پہ آپ کی گھر کے بالکل قریب ہوں. تو میں نے کہا اگر قریب ہو تو تم اندر آ جاؤ گھر کے. تو کہتے نہیں وہ وہی پارٹی آئی ہوئی ہے اور ہم نا ان کے انتظار میں ہیں، بس وہ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا کون سی پارٹی؟ شعیب سیٹل کہتے ہیں. تو کہتے ایس ایس پی واجد دورانی نے کہا کہ وہی میر مرزا بھٹو اور ان کے دوست. تو وہ کہتے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گولی چلنے کی آوازیں آئیں، شعیب سیٹل کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ واجد دورانی سے کنیکٹ کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ سر وہ میر مرزا بھٹو اور اس کے دوست آئے تھے. تو شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میر مرزا بھٹو ساتھ ہوں تو اس کے دوستوں کو آپ گرفتار نہ کیجیے گا. تو واجد دورانی کہتے ہیں کہ شاید سر وہ اندر چلے گئے. اس کے بعد شعیب سیٹل ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید کا کیا مطلب ہے، مجھے چیک کر کے بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ اس فون کے بعد جو ہے نا وہ اندھا دھند فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مجھے کال آتی ہے مظہر عباس کی. مظہر عباس اس وقت جیو نیوز کے ساتھ منسلک تھے. جیو نیوز تو مطلب بنا نہیں تھا، جیو نیوز کا جو اخبار تھا اس کے ساتھ منسلک تھے. تو شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ جب مظہر عباس نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے ڈی آئی جی آفس پہ. شعیب سیٹل بتاتے ہیں کہ مظہر عباس نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ یار مظہر مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، فائرنگ تو ہوئی ہے، میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ اس سے پوچھا واجد دورانی سے جو ایس ایس پی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، ہم نے روکا ہے مرزا بھٹو کو اور جس میں مرزا بھٹو بھی زخمی ہو گئے ہیں. تو شعیب سیٹل کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ان کو کہ آپ انہیں ہاسپٹل لے کے جائیں. اس کے بعد یہ لے کے چلے گئے ان کو ہاسپٹل. اور میر مرزا بھٹو کے قافلے کو جب پولیس کی طرف سے روکا گیا 70 کلفٹن ان کی رہائش گاہ کے قریب، تو یہ اس وقت سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسے سے خطاب کر کے آ رہے تھے. یہ جلسہ بنیادی طور پر رکھا گیا تھا علی سنیارہ سے ہمدردی کے لیے، کیونکہ ان کے ایک رہنما تھے میر مرزا بھٹو کی پارٹی کے علی سنارا، جن کو پولیس کی طرف سے اٹھا لیا گیا تھا. تو میر مرزا بھٹو نے اپنے آخری جلسے میں علی سنارا کے بارے میں اور پولیس کے افسران کے بارے میں کیا کہا، آپ وہ سنیے. جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تم نے جیل سے ڈراتے ہو، جو اپنا خون بہانے سے فکر نہیں کرتے تم ان کو جیل میں بند کر کے تمہارا خیال ہے تم انہیں ڈرا دو گے. 3 دن سے تمہارے پولیس افسر سیاستدان بنے ہوئے، 3 دن سے تمہارے پولیس افسر کرپٹ سے کرپٹ پولیس افسر بیان دے رہے اخباروں میں کیا مرتضیٰ کو سوچ رہے گرفتار کریں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے گرفتار کرنے میں. پولیس جب ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کے بعد جو پولیس نے اپنا موقف پیش کیا، اب میں آپ کو پولیس کا ورژن بتا رہا ہوں. پولیس کہتی ہے کہ مرزا بھٹو کے قافلے کے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں. ہم نے جو پہلی گاڑی مرزا بھٹو کی تھی ان کو ان کی رہائش گاہ کے اندر جانے دیا، کیونکہ وہ بالکل رہائش گاہ کے پاس موجود تھے، گیٹ کے پاس. جب مرزا بھٹو کی گاڑی اندر چلی گئی تو ہم نے دوسری گاڑی کو روکا تاکہ لائسنس کو چیک کریں، اور اگر کوئی لائسنس ایسے اور اگر کوئی ہتھیار ایسے ہیں جو لائسنس نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیں جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں اور وہ ہتھیار بھی ضبط کر لیں. لیکن کہتے ہیں کہ جو مرزا بھٹو تھے وہ پہلی گاڑی میں نہیں تھے، بلکہ جس دوسری گاڑی کو ہم نے روکا تھا اس میں موجود تھے.
اور اس کے بعد جب ہم نے گاڑی کو روکا تو مرزا بھٹو نیچے آ گئے. اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ پہلے جو رائے طاہر ایک اے ایس پی تھے, پولیس یہ آپریشن ہیڈ کر رہی تھی ایس ایس پی واجد دورانی نمبر 1 جو اسے ہیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے اس میں شامل تھے اے ایس پی رائے طاہر, اس کے بعد ایک اور اے ایس پی اس میں شامل تھے شاہد حیات, اور ایک جو کلفٹن تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او تھے ماہر حق نواز سیال. تو یہ جو 4 لوگ تھے یہ اس آپریشن کو ہیڈ کر رہے تھے. تو پولیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو رائے طاہر تھے ان کے ساتھ جو گارڈز تھے مرزا بھٹو کے, انہوں نے بدتمیزی کی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلی گولی چلی. یہ پولیس بھی بتانے میں قاصر ہے کہ پہلی گولی کس نے چلائی, اور جب پہلی گولی چلی تو اس کے بعد کراس فائر ہوا پولیس کے درمیان اور پولیس اور مرزا بھٹو کے گارڈز کے درمیان, جس کے نتیجے میں 8 لوگ موقع پہ مر گئے. ایک مرزا بھٹو جو ہاسپٹل جا کے بعد میں مر گئے, 6 ان کے ساتھی وہیں پہ, اور ایک راہ گزرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور, اور پولیس کی طرف سے 2 لوگ زخمی ہوئے. ایک حق نواز سیال جن کی ایڈی میں گولی لگی, اور ایک شاہد اے ایس پی شاہد حیات جن کے پاؤں میں گولی لگی. یہ صرف 2 لوگ زخمی ہوئے, اور پولیس کہتی ہے کہ جب ہم نے اپنے افسران کو زخمی دیکھا تو پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی گئی, جس کے نتیجے میں یہ 8 لوگ مارے گئے. اب اس کے بعد جناب یہ لے کے چلے جاتے ہیں مرزا بھٹو کو ایک ہاسپٹل, جس ہاسپٹل کے بارے میں بھی شعیب سڈل جو کراچی پولیس کے سربراہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پراپر ہاسپٹل نہیں تھا بلکہ ایک نرسنگ ہوم تھا. وہاں پہ جانے کے بعد تقریباً 9 بجے مرزا بھٹو کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے رات کے, اور 11:30 بجے 2.5 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ان کی ڈیتھ کے بعد بہت ساری کنسپائریسی تھیوریز جنم لیتی ہیں. کچھ ایسی کنسپائریسی تھیوریز ہیں, کچھ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ گولی اوپر سے چلائی گئی, کچھ لوگ اوپر بھی موجود تھے. سیم اسی طرح جیسے عمران خان کے واقعہ میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو وہ تھا نا جب عمران خان پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں کہ جس نے نیچے سے گولی چلائی. تو بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی ابھی یہ جو ریسنٹلی حملہ ہوا ہے ہمارے وزیر صاحب کا وزیر اعظم عمران خان پہ, تو کچھ گولیاں اوپر سے چلیں. یہی تھیوری اس وقت بھی کچھ جرنلسٹ نے پیش کی کہ اوپر سے کچھ گولیاں چلائی گئی. تو یہ اس کے بعد ڈاؤٹس پیدا ہوئے کہ کیا مرزا بھٹو کو کا پلانڈ مرڈر کیا گیا ہے یا یہ واقعی ایک حادثہ تھا. تو جناب کچھ ایسے ڈاؤٹس ہیں کہ جو اس طرف جاتے ہیں کہ یہ شاید واقعی پلانڈ مرڈر تھا. وہ ڈاؤٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا ڈاؤٹ, جب شعیب سڈل اپنے آرڈر کو آلریڈی آلٹر کر چکے تھے کہ جب مرزا بھٹو اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے, بلکہ جب ان کے ساتھی مرزا بھٹو کو 70 کلفٹن چھوڑ کے واپس جائیں تو ان کے گھروں سے انہیں اٹھایا جائے. تو پھر جو ایس ایس پی واجد دورانی ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے ڈی آئی جی کے آرڈر کے باوجود انہوں نے مرزا بھٹو کی موجودگی میں روکا ان لوگوں کو اور ہتھیار چیک کرنے چاہے. پہلی چیز جو ادھر ڈاؤٹ لے کے جاتی ہے کہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا. دوسری چیز, شعیب سڈل نے جیسے خود کہا کہ جس ہاسپٹل میں لے کے گئے مڈ ایسٹ ہاسپٹل, یہ ایک نرسنگ ہوم تھا. مڈ ایسٹ ہاسپٹل تھا سو کالڈ, وہ ایکچولی ہاسپٹل تھا نہیں, وہ تھا سارٹ آف نرسنگ ہوم. پراپر ہاسپٹل نہیں تھا, وہاں پہ کوئی پراپر ڈاکٹر ہی نہیں تھا کیونکہ مرزا بھٹو کی شاہ رگ پہ گولی لگی تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو وہاں پہ کوئی پراپر ڈاکٹر ہی نہیں تھا کہ جو ٹانکے لگا سکتا اور اسے سی سکتا, یہ جو ان کا گردن پہ زخم تھا. تو یہ دوبارہ سے ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے کہ یہ ایک پلان میٹر تھا. تیسری چیز کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نقطہ سب سے امپورٹنٹ ہے تیسرا, ہماری پولیس دیکھیں اتنی ٹرینڈ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ اور ان کا ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو کہ جان سے جائے اور یہ 8 بندوں کو مار دے. اتنی ٹرینڈ تو نہیں ہے ہماری پولیس, یہ کوئی خفیہ ایجنسی تو نہیں. ہماری پولیس سیدھی سادھی, انہوں نے تو اس طرح سے مطلب اتنے ٹرینڈ نہیں ہے کہ یہ اتنے سکلڈ ہوں کہ یہ خود بچ جائیں اور جناب آگے سے 8 بندے مار دیں. اور پولیس کی طرف سے کسی کو سیریس انجری تک نہیں آئی اور وہاں پہ 8 بندوں کا قتل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی. یہ اس طرف لے کے جاتا ہے انسان کے ذہن کو کہ پولیس تیار تھی, انہوں نے مطلب اندھا دھند فائرنگ کر کے بندے مار دیے اور وہ خود اس طرح سے جو پوزیشنز لے کے بیٹھے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. کیونکہ اگر یہ اچانک ایمبش ہوتا پولیس اور مرزا بھٹو کے گارڈز کے درمیان تو پھر تو دونوں طرف سے لوگ جان سے جاتے. لیکن صرف پولیس کے 2 جو آفیسر تھے, حق نواز سیال کی ایڈی میں گولی لگی اور اے ایس پی شاہد حیات کی ٹانگ میں گولی لگی, پولیس کو کوئی سیریس انجری تک نہیں آئی. اور چوتھی چیز جو ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے کہ یہ جو کلفٹن کے ایس ایچ او تھے, انہوں نے کچھ دنوں بعد ان کا جو ہے نا مسٹیریسلی ان کا مرڈر ان کا قتل ہو گیا, جس کو پولیس نے خودکشی کا نام دیا. ہو سکتا ہے یہ خودکشی بھی ہو, لیکن یہ ایک گواہ تھے کہ جو اس کے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی جان سے گئے.
تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو ڈاؤٹ فل بناتی ہیں. اس کے بعد اس کے ٹرائل کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اس کا جو ٹرائل ہے یہ پہلے حوالے کیا گیا کرائم برانچ کے. کرائم برانچ اسے انویسٹیگیٹ کرتی رہی. کرائم برانچ کے بعد جوڈیشل اس پہ جو ہے وہ انکوائری بٹھائی گئی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 2008 تک یہ کیس چلتا رہا، تقریباً 12 سال. اور 12 سال کے بعد جو ہے سب سے پہلے آصف علی زرداری کو بھی اس کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا تو وہ بری ہو گئے. اس کے بعد 2009 میں 20 پولیس کے افسر اور 6 مرزا بھٹو کے ساتھی جو اس مقدمے میں مطلب جن پہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ بھی سارے بری ہو گئے. یعنی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی اور ایک ایکس پرائم منسٹر کا بیٹا، اس کا مرڈر ہوتا ہے اور وہ خود بھی ایم پی اے ہوتا ہے اور اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنتا. تو اس کے بعد جیسے میں نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ کیا عمران خان نے جب یہ بات کی تھی تو انہوں نے کسی ریئل خطرے کے تحت کی تھی یا ایسے ہی ہوا میں بات کر دی تھی. جیسے میں نے آپ کو یہ ساری کہانی بتائی اور جیسے یہ واقعہ رونما ہوا تو لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان کو بھی کسی انسائڈر نے بتایا تھا اور پولیس کا شاید اس طرح سے تھا کوئی پلان، اور فارچونیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو ہم آج 1996 والے واقعہ کو یاد کر رہے ہیں تو آج ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جو کبھی بھلایا نہ جا سکتا. اور تو یہ جتنی بھی اس میں صداقت تھی، بس خوش قسمتی کی بات یہی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. اور یہ جو 20 سپٹمبر 1996 کا واقعہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کے جو بدقسمت دن ہیں ان میں سے ایک بدقسمت دن ہے. تو سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ. والسلام.